सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान के हालात क्या है आपको बताइए, मगर उसके बावजूद कोई अच्छी खबर मिल नहीं रही पाकिस्तान से। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, नए वज़ीर शामिल किए जा रहे हैं, जो पहले वज़ीर थे, आप क्या समझते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था? वज़ीरों की ज़रूरत और थी वहाँ पे? नहीं, वजीरों की जरूरत पाकिस्तान में जो होती है वो उसका तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं, उसका इत्तेहादी हुकूमत से होता है। जी। जब भी इत्तेहादी हुकूमत बनती है फिर वो परसेंटेज मांगते हैं कि जी अब आप हमसे चाहते हैं कि आप हमारे वोट का इस्तेमाल चाहते हैं अपने फेवर के अंदर, तो फिर आप हमें कुछ ना कुछ उसका बदले में दें। तो वो फिर वजारतें दे सकती है हुकूमत जो होती है। अब आप एक तरफ देखें कि IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके इन लोगों ने हुकूमत का साइज छोटा करने का ऐलान किया। जी। कई मिनिस्ट्रियों को आपस में जम कर दिया, कई दफातर को जम करके मिनिस्ट्रियां छोटी की, और कई हजार बंदा इन्होंने इस तरह सेव किया है तनख्वाहों का कि भाई, और ये प्रेशर था IMF का और वर्ल्ड बैंक का, जी। कर्जे जो दिए हैं उसकी शर्त के ऊपर। और वहां से अब निकल के अब इन्होंने, क्योंकि वो 26 तरमीम मंजूर करवाई, उसके बाद इन्होंने वादे किए थे बस सियासी लीडरों के साथ, और फजलुर रहमान साहब तो गाजवाज के अपना वादा उसी वक्त पूरा करवा लिया था उन्होंने, और बास के साथ इन्होंने ये गुफ्तशीद के दौरान ये कर लिया था कि हम आपको मिनिस्ट्री वगैरह दे देंगे। अब वो मिनिस्ट्रियों की तकसीम हो रही है, या आगे जो कुछ इन्होंने अभी पेश करना है, जो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये 26वीं तरमीम जो है इसके बाद इनको एक दो तरमीमें और लानी पड़ेंगी, उससे इनकी बात नहीं बन रही, इनकी दाल नहीं गल रही, तो इसलिए फिर इनको फिर सबके वोटों की जरूरत पड़नी है। तो हमारे मुल्क की सियासत जो है, हमारे क्षेत्र की सियासत जो है, वो किसी तरक्की के नहीं घूमती, बल्कि जो हुकूमत है उसमें शामिल होना मेन मकसद है सियासत करने का। तो इस लिहाज से MQM भी और दूसरे भी जो छोटी पार्टियां हैं, अब उनको वजारतें मिल रही हैं। कुछ नून लीग के पुराने लोग थे जो जिनको अभी तक मिनिस्ट्री नहीं मिली थी, उनको बहरल खपाना था, तो इसलिए ये मिनिस्ट्रियां जो है तकसीम की जा रही हैं। इसका तरक्की से और जरूरत से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब, तरक्की से ज़रूरत से कोई तल्लुक नहीं। बात आपकी दुरुस्त है कि अवाम को जो मसाइल है वो तो वहीं के वहीं है। आज फिर कोई बम धमाका हुआ? आज देखें, सूबा सरहद के अंदर और बलूचिस्तान में जो बदअमनी चल रही है उसी का हिस्सा है। आज भी अखूरा खटक के अंदर जो मौलाना समीउल हक का मदरसा है, दारुल उलूम, उनका काफी बड़ा नौशहरा के पास, वहां पर आज जुमे की नमाज में धमाका हुआ है, और मौलाना समीउल हक के जो बेटे मौलाना हामिदुल हक साहब जो उनकी गद्दी पे हैं, उन्हीं को टारगेट किया गया है। वो शदीद जख्मी हुए हैं। उसके अलावा 4 नमाजी जो है वो शहीद हुए हैं। जख्मियों का भी कुछ पता नहीं लग रहा तादाद क्या है, लेकिन बहरहाल मौलाना हामिदुल हक साहब को फौरी तौर पर जो अस्पताल कहा जा रहा है कि वो लेडीज विंग अस्पताल पिशावर में मूव किया गया, और वो बहुत ही शरीर हालत में है। और पुलिस का इब्तदाई बयान यही है कि यही पता लगता है कि ये मौलाना हामिदुल हक को ही जो है निशाना बनाया गया। अब अखरुआ खटक वो दारुल उलूम है जहां से तालिबान पैदा हुए। तालिबान की सारी क़यादत जो है वो वहां की पढ़ी लिखी है, वहीं उसी मदरसे से वो तालीम याफ्ता है। तालिबान बनाने में मौलाना समीउल हक का बड़ा किरदार रहा है। अब आगे जब ये लोग फील्ड में काम करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, वो गुल बहादुर के साथ मिल जाता है, कोई गुलगुदीन हिकमत यार के साथ मिल जाता है, तो फिर इनमें आपस में अटकलें चल पड़ती हैं। अभी तक तो ये जुमे के बाद हुआ है, अभी ये वाजे नहीं है कि किस ग्रुप ने करवाया है, लेकिन ख्याल यही है कि ये इन्हीं ग्रुपों में से जो बंदियां हो गई हैं उन्हीं में किसी ने, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मौलाना हामिदुल हक साहब को चेंज करने के लिए जो है वो बदला लेने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। और ये अगर फैल गई तो ये ज्यादा और पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि सूबा सरहद वैसे ही महफूज नहीं है। आपको पता है कि अभी तक वो मामला क्लियर नहीं हो सका, जो 25 किलोमीटर का एरिया जहाँ पर ये शिया सुन्नी फसाद है, वो अभी तक वहां से ना तो मिलिट्री उसको क्लियर करा सकी है, ना आपके दूसरे जो सिक्योरिटी जराए हैं वो वहां से, अभी तक काफिले फिर दोबारा रुक गए हुए और काफिले नहीं जा सकते, तो इसलिए कि वहां पे हमले हो रहे हैं।
تو یہ صورتحال یہ ہے. یہی وزیرستان کے اندر فوج مسلسل لڑ رہی ہے. پھر منظور پشتین والے جو ہیں وہ بھی اب کچھ نہ کچھ اپنی کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں. تو مسلسل یہ بڑھ رہا ہے معاملہ. اور اوپر سے ہمارے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ نے, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ امریکن اسلحہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ امریکن اسلحہ کہاں کا ہے, استعمال کرنے والے کون ہیں. یہ تو خام خواہ امریکہ کو نمایاں کرنا ہے, امریکہ کو راز کرنے والی بات ہے. کرنے والے اگر تحریک طالبان کے لوگ ہیں یا پنجابی طالبان ہیں, اب ظاہر ہے جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں جو ان کو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ سب کے ہاتھ لگا ہے, ان کے بھی ہاتھ لگا ہوا ہے. تو اب یہ ایک نیا مسئلہ جو ہے اس خطے کے اندر جو ہے مسلسل درد سری بن کے رہے گا. اور آپ کو ایسی خبریں جو ہے وہ سننے کے لیے جسے کہنا چاہیے تیار ہی رہنا چاہیے, اس لیے کہ حکومت کے پاس ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح پالیسی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. نہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہماری سیاسی حکومت. سیاسی حکومت تو ابھی تک اپنی کوئی پالیسی لے کے چل ہی نہیں رہی. وہ تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اسی کے تابع حکومت کر رہے ہیں, اور وہاں سے کوئی ایسا واضح پلان ابھی تک نہیں آیا. اس صورتحال کو ہم نے سارے میں کیسے کنٹرول کرنا ہے. بیان بازی یقیناً جاری ہے کہ ہم دشمنوں کو کلا کما کر دیں گے اور دہشت گردی کا نشان مٹا دیں گے, لیکن ابھی تک دہشت گردی پر جب واقعات جو ہیں وہ در پہ دے ہو رہے ہیں اور اس پر قابو نہیں پایا جا سکا. خان صاحب, اپوزیشن نے کل ایک اجلاس کیا اور وہاں پہ نون لیگ کے لوگ بھی پرانے جو تھے شامل تھے, شاد خان کا, عباسی وغیرہ جیسے ہے, تو ان پہ بڑا روکا جا رہا تھا کہ آپ یہ جلسہ یا یہ جو میٹنگ ہے چھوٹی سی جو بھی آپ کہہ لیں یہ نہیں کر سکتے. حکومت کو کس چیز کا خوف ہے؟ یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اپوزیشن جو لوگ جلسہ کر رہے ہیں آپ ان کی تعداد دیکھیں, ان میں کوئی بھی ایسی سیاسی بڑی پارٹی نہیں ہے جو آپ کے نظام پر اثر انداز ہو سکے یا آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی کر سکے یا عوام کو سڑکوں پر لا سکے. تو پھر اس کے لیے ان کو روکنا جو ہے, سیاسی عمل کو روکنا, یہ ایک سمجھ سے بالاتر ہے کہ بھئی اس کے حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ان کو روک لو. ہاں, سیٹ پاور اگر کسی ایسی سیاسی پارٹی بھی ان میں موجود ہے جس کے پاس سیٹ پاور ہو اور لوگوں کو لانا چاہتی ہو, پھر بھی آپ ان کو سیاسی عمل میں حصہ لینے سے روک تو نہیں سکتے نا. آپ ان کو گفت و شنید کر کے ان کو روک سے مطلب ایسے معاملات طے کر سکتے ہیں, ان کے مطالبات جو بھی ہیں ان کے اوپر ان سے گفت و شنید کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ علاج کے لیے اپوزیشن کو اکٹھے نہ ہونے دینا, یہ وہی سیاست ہے جو 1950 سے پاکستان کے اندر چل رہی ہے اور ابھی تک اس سے جان نہیں چھوٹی اور نہ اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے. ہر حکومت جو ہے وہ پہلے اپوزیشن میں بھی رہ چکی ہے اور حکومت میں بھی رہ چکی ہے, اور اس کا رویہ جو ہے وہ آج تک وہی ہے جو ہم 1950 سے دیکھ رہے ہیں, اور عوام جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ بجائے ترقی کی طرف تنزل کی طرف جا رہا ہے, جس کا نقصان جو عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے. خان صاحب, عمران خان کے لیے کوئی خط گیا ہے, اس وقت میڈیا پہ بھی خبر چل رہی ہے, امریکہ سے وزیر جو خارجہ ان کو بھجوایا گیا ہے, کوئی اس سے فائدہ پہنچے گا یا وہیں کے وہیں رہیں گے؟ دیکھیں, ان خطوط سے کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچتا تا وقت دیکھیں پوری حکومت جو ہے امریکہ کی وہ کوئی قدم نہ اٹھائے. لیکن اس وقت خطے میں پاکستان کی ضرورت ان کو نہیں ہے, نہ ایسے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی امریکہ کی مدد کر سکے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ڈرافٹ بن رہا ہے جو اس کا نام بھی آ رہا ہے جو ریپبلکنس ممبر ہے کانگریس کا, جس نے وہ ڈرافٹ تیار کر رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا تو پھر پاکستان کے گھیرا ان کا تنگ ہوگا, اور وہ پاکستان میں جمہوریت کی جو اس وقت جو جمہوری پابندیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کو آزادی حاصل نہیں ہے, اس کو آڑ بنا کے ممکن ہے اس کے پیچھے عمران خان کی ہی مدد کرنا شامل ہو, لیکن اس میں جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں پریس کے اوپر اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, جو پاکستان میں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے یا مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے. ابھی تک وہ ڈرافٹ سامنے نہیں آیا, لیکن اس کے بارے میں جو مطلب ایک خبر نامہ سے جو ہے وہ چل رہا پھیلا ہوا ہے کہ بھئی یہ ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے, اور ڈرافٹ تیار کرنے والے نے بھی کہا ہے کہ ہاں میں یہ ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں اور میں اس کو پاس کرواؤں گا.
وہ جب تک پاس نہیں ہوتا اس وقت تک کہنا کچھ مشکل ہے، لیکن بہرحال جب ڈرافٹ سامنے آ جائے گا پھر پتہ لگے گا کہ ہاں امریکہ کی پالیسی پاکستان کے بارے میں کیا ہے یا کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ حسن، مریم نے بڑے پیسہ خرچ کر کے بڑے بڑے اشتہارات پوری اخبار میں آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اشتہاروں کے ذریعے ملک چلتے ہیں؟ دیکھیں یہ نون لیگ کی ہمیشہ سے طرز حکومت رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی یہی کرتے تھے اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ وہ اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار دے کے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ بیسک یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا عوام کی صورتحال کیا ہے۔ اس وقت بہت برے حالات ہیں پنجاب کے اندر، لوگوں کے اندر، خصوصاً جنوبی پنجاب کے اندر کہا جیسا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگ بہت برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور یہی پورے پاکستان کا حال ہے۔ لیکن یہ باقی ان کا طرز حکومت یہی ہے کہ یہ ایسے اشتہار بڑے بڑے شائع کر کے اور تصویریں لگا کے مریم کی اور نون لیگ قیادت کی۔ اب یہی تو ہمارا ایک سے کہنا چاہیے المیہ ہے پاکستان کا کہ آج تک ایسی قیادت نہیں مل سکی جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کی طرف توجہ دے، بلکہ وہ بس لوگوں کو لالی پاپ لگائے رکھتے ہیں اور اس قسم کے اقدامات کر کے تو وہ لوگوں کو ایک آنکھ لگا دیتے ہیں، اور جو ایسا طبقہ جو نہیں تعلیم یافتہ وہ اس آس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کا حصہ ہے اس اسکیم کا۔ آج انڈیا کی میڈیا بھی مذاق اڑا رہی تھی شہباز شریف کا، جو تقریر کی تھی کہ میں انڈیا سے آگے پاکستان کو لے کے جاؤں گا، تو مذاق بنا دیا۔ خاصا تھوڑے سے انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ جو اسلحے کا ایشو بنا ہوا ہے افغانستان میں پڑا ہوا ہے امریکہ کا، وہ کہتے ہیں جی ہر صورت واپس جائے گا، کیا دیکھتے ہیں لے جائے گا امریکہ واپس اسے؟ دیکھیں امریکہ کی کوشش تو ہوگی کہ ہم اپنا اسلحہ جو ہے وہ واپس لے، لیکن ادھر بھی طالبان ہیں، ان سے امریکہ ڈیل کر کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے لے جائے تو کچھ لے جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ اس معاملے میں امریکہ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں وہ اس کو پریشرائز میں کرنے کے لیے، طالبان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اس بات کو استعمال کرے گا، لیکن یہ کہ بھئی وہ واقعی اسلحہ اس کو واپس مل جائے یا وہ اس کی ایسی کوئی لسٹیں تو بنی نہیں ہوں گی ان کے پاس کہ ہاں جی ہمارے پاس اتنا لسا ہم چھوڑ کے گئے تھے، یہ اب تو اس لیے یہ پریشر میں رکھنے کے لیے استعمال کرے گا امریکہ اس کو، لیکن اسلحہ لینا طالبان سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی کامیابی حاصل کر لے گا۔ آپ سمجھتے ہیں یوکرائن جنگ چند دن کی بات ہے یا چند ہفتے کی خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیونکہ جو یوکرائن کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ سب میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، یورپین بھی ممالک چھوڑ گئے، امریکہ بھی چھوڑ گیا۔ دیکھیں یورپ تو یوکرائن کا ساتھ دے رہا تھا روس کے خطرے کی وجہ سے، روس کے ڈر کی وجہ سے، وہ ڈر اپنی جگہ اب بھی یورپ کو قائم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو انہوں نے جو روس اور امریکہ کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی 16 فروری کو، اس کا یورپ نے بہت زیادہ، یورپی ممالک نے بہت زیادہ اس کو مائنڈ کیا کہ ہم جب اتحادی تھے تو ہم سے پوچھے بغیر یا ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیوں رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے روس، اس کے فرانس کے صدر کو امریکہ بھجوایا تھا اور کہ جا کے اپنا ہماری یورپ کو پروٹیسٹ ہے وہ ان کو بچاؤ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کو ایسے پروٹیسٹ وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ اس قسم کی، لیکن کیونکہ دو بڑی طاقتیں تھیں جن میں یورپین یونین کے اندر، لیکن جرمنی کے حالات اس قسم کے ہیں کہ وہاں الیکشن ہوا ہے اور نئی حکومت نے بھی مارد وجود میں آنا ہے، جو اس وقت چانسلر ہیں ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ بھئی اکثریت میں وہ نہیں ہے لیکن ٹائم بینگ پیریڈ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے فرانس کو چنا گیا تھا کہ وہ جائیں۔ میکرون نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور وہ وہاں پر جو ٹیلی ویژن نے دکھایا ہے وہ ڈرا نہیں ہے، اس نے باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کی ہے، اور ایک بات کے اوپر جب اس نے ایگری نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو، تو اس نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاتھ سے روکا ہے، آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، اس طرح کی بات ممکن نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد وہ جب واپس آئے ہیں تو پھر بدھ کو شاید وہ آئے تھے، اور بدھ ہی کو تمام یورپی ممالک کے ساتھ ان کی ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے آپس میں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 مارچ کو ایک اجلاس بلایا جائے گا یورپی یونین کا، اور وہاں پر یورپ کے ڈیفنس کے لیے جو ہے اب وہ اپنا انڈیپینڈنٹ
جو ہے امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ انڈیپینڈنٹ اپنا سسٹم قائم کریں گے، جس کے لیے 6 مارچ انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے۔ اب اس میں نیا ڈیفنس، یورپ کا ڈیفنس کے لیے بجٹ بڑھایا جائے گا اور تمام ٹریننگ کے لیے، اسلحے کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ ایک پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے یورپ کا قائم کیا جائے گا۔ تو اس لیے اب امریکہ کے ساتھ انحصار تو ان کا ختم ہو گیا ہوا ہے، تو اب انہیں جو خطرہ ہے وہ روس سے ہے، لیکن روس کے معاملے میں وہ اس بات سے ابھی تک یورپ ایگری نہیں کر رہا کہ جو علاقے روس نے قبضہ کر لیے ہوئے ہیں یوکرائن کے، وہ اسی کے پاس رہیں، جو کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری کر رہا ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں انقلاب ہے دنیا کے لیے کہ بھئی وہ ممالک جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ویٹو پاور استعمال کیا کرتے تھے، اب یونائیٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل نے، امریکہ نے روس کی فیور میں جو ہے وہ ویٹو پاور استعمال کی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یوکرائن کی جنگ امریکہ کے سر پہ لڑی جا رہی ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ وہاں معدنیات اور یہ منرال نکالنے کے لیے امریکہ تیار ہو گیا اور وہ وہاں سے منرال نکال کے لے جائے گا، تو پھر اس کو بھی اپنی پوزیشن پتہ لگ گئی ہے یوکرائن کے صدر کو، میں کمزور ہو گیا ہوں اور یورپ میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، اگر وہ دینا چاہے بھی تو میں امریکہ کے آگے نہیں کر سکوں گا۔ تو اسی لیے اس نے جاب چھوڑنے کی بھی بات کر دی ہے کہ بے شک آپ نئی قیادت لے آئیں یہاں پر۔ تو اس لیے امریکہ یوکرائن کی جنگ جو ہے اب اس میں زیادہ دیر نہیں لگتا کہ وہ زیادہ چل سکے، کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ فائنل تفصیل جو ہے وہ ہو جائے گا، جو یورپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا چاہے وہ ٹائم بینگ ہو۔ خان صاحب جرمنی میں کیا اپڈیٹ ہے؟ ایس پی ڈی اور سی ڈی او گورنمنٹ بنانے کے لیے کوشش جاری ہے ان کی؟ لیکن ان کی گفتگو تو شروع ہو گئی ہے، پارلیمانی جو لیڈر بھی منتخب کر لیا ایس پی ڈی نے، اور وہ سی ڈی او کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہوا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے، نظر یہی آ رہا ہے کہ بھائی انہی دونوں کو، اور وہ جو ہے فیڈریش میں میت صاحب وہ بھی 2 سٹیپ نیچے آ گئے ہیں، جس قسم کے بیانات تو پہلے دے رہے تھے، اب وہ اس سے ہٹ کے تو کمپرومائز والی باتوں پر آ رہے ہیں۔ تو خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ریڈ اور شوارٹز جو ہے مل کے حکومت بنا لیں گے۔ ہاں سر، ایک پلین گیا پاکستانیوں کا جرمنی سے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کریمنل لوگ بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی اس طرح کے جہاز آہستہ آہستہ پاکستان کی اور دوسرے ممالک کی طرف روانہ کیے جائیں گے؟ یہ بھی اطلاع ہے کہ نائجیریا میں بھجوائے گئے ہیں لوگ پچھلے دنوں۔ ہر جگہ کے لوگ جہاں کے پیسنجر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک جہاز کے پیسنجر بن جاتے ہیں، وہ ان کو بھجوا دیتے ہیں وہاں پہ۔ جو اللیگل لوگ ہیں یا جو کرمنل لوگ ہیں ان کو باہر انہوں نے نکالنا ہے۔ اس معاملے میں پالیسی سب کا اتفاق ہے، کسی ایک سیاسی پارٹی میں بھی اس میں انکار نہیں ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ حکومت میں بناتی ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جرمنی کے اندر جو کرمنلٹی بڑھ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو کرمنل لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے، اور صرف جو ماہرین ہیں انہیں کو ہم اپنے پاس رکھیں اور باقیوں کو آہستہ آہستہ ملک سے صاف کریں۔ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود اب یہ جو فاشن کرنے والا ہے اس کے معاملے میں بھی اسلامک اسٹیٹ جو ہے آئی ایس والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے۔ اب کولن کے اندر ان کو پہلے سے زیادہ پولیس لگانی پڑ گئی ہے، جتنے لوگ عام طور پہ اس کارنے وال کی حفاظت پہ لگائے جاتے ہیں اس سے ڈبل لگائے تھے، لیکن اس دھمکی کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مزید ڈبل کر دی ہے فورس کے لیے۔ تو اگر اس قسم کے مطلب واقعات جو دھمکیاں پاکستان جرمنی کے حکومت کو ملتی رہیں اور ان کو سیکورٹی معاملات پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مطلب الرٹ رکھنا پڑے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ بھئی ایسی دھمکیاں دینے والے جو بھی سوسائٹی ہو غیر ملکوں کو ان کو وہ فارغ کریں گے۔ اچھا، کامرس میں ایک صاحب نے لکھا جی یہ جو کرمنل لوگ یہاں سے واپس بھیجے گئے ہیں یہ پاکستانی نہیں، انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کیے ہوئے، یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ اپنے آئیڈیا لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں پاسپورٹ دیے گئے ہیں تو گنے تو پاکستانی جائیں گے نا خان صاحب؟ اگر ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ان کی برتھ پاکستان کی ہے تو پھر وہ پاکستانی ہی گنے جائیں گے جرمن حکومت کی نظر میں، اور وہ ان کو پاکستانی واپس بھیجیں گے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کسی پاس پاسپورٹ نہ ہو اور اس کی برتھ اگر افغانستان کی ہو تو پھر لازم بات اس کو افغانستان کا ہی صدر کیا جائے گا۔ اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ شو کر دے گا کہ یہ پاکستان سے اس کو اپنی نیشنلٹی دی ہوئی ہے،
تو پھر جس طرح ہم یہاں پہ جنہوں نے نیشنلٹی چینج کر لی ہے، اب ہم بھی تو جرمنی آفیشلی ہم جرمن، چاہے ہم جرمن نہیں ہیں لیکن آفیشلی اس کے لیے ہم جرمن ہی استعمال مطلب تصور کیے جاتے ہیں. اسی طرح پیپروں میں وہاں بھی جس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے چاہے وہ کہیں کا ہو وہ پاکستانی ہی تصور ہوگا. بہت شکریہ خان صاحب. نہیں، کل کامرس میں ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ جرمن نیشنلٹی ہو تو پھر دیکھیں جی جرمن نیشنلٹی ہو یا کوئی بھی ہو، سوال ان کا یہ تھا کہ وہ پھر انلیگل کام کر سکتا ہے. کسی صورت بھی انلیگل کام میں میرے خیال میں تو کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ جرمن نیشنلٹی مل گئی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے. پھر تو جو غیر قانونی چیزیں ہیں وہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اس کی اجازت ہے. دوسرا یہ ہے کہ کامرس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اکا دکا، تو وہ شرارتاً کچھ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں، کوئی پرسنل اٹیک کر دیتا ہے تو فوری طور پر وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے. 2-4 کتوں کے بھونکنے سے ہمیں ویسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس چینل کو معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.